वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ शाइन। अस्सलाम वालेकुम। सो आज फिर से मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। द वीडियो टॉपिक इज मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अब अहम की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। अहम काम कौन सा होता है, ये बड़ी अहम। देखो, आप किसी से पूछो ना अहम काम किसी कहते हैं, बहुत अहम बात है, आप इसको समझ में आ जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। अहम काम की डेफिनेशन क्या है? आप किसी से पूछें अहम किसे कहते हैं, उसको नहीं पता होगा। वो कहेगा जो बहुत अहम हो। वो क्या कहेगा? जो वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई तू इंग्लिश में अहम को इंपॉर्टेंट कहते हैं, उर्दू में अहम कहते हैं, अरबी में अहम कहते हैं। तो ये तो नया हुआ है ना। डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? जो मेरे लिए बहुत अहम हो। ओ भाई क्या है तेरे लिए, क्या अहम है? कह रहे हैं भाई मुख्तलिफ वक्तों में कभी खाना अहम है, कभी वॉशरूम में जाना अहम है। तो याद रखो, अहम की डेफिनेशन ये है कि आपका कोई विज़न होता है ना, जो चीज़ आपको आपके विज़न की तरफ ले जाने वाली है, हर वो काम जो आपको आपके विज़न की तरफ ले जाने वाला है वो अहम है, और जो काम आपको आपके विज़न से दूर कर रहा है वो गैर अहम है। आपका विज़न है लाहौर पहुंचना, कराची से आप ट्रेन में बैठे या गाड़ी में बैठे कहां जा रहे हैं? विजन क्या है, मंजिल क्या है? लाहौर। तो फिर आपके लिए लाहौर का टिकट कराना, ट्रेन का या जहाज का या बस का, ये अहम है। समझ में आ रही है बात? और एक आदमी जिसने जाना कोयटा है, उसके लिए लाहौर का टिकट कराना या आपके टिकट में दिलचस्पी लेना कि कहां का, तू कहां जा रहा है या उसमें दिलचस्पी लेना तूने कहां का टिकट कराया, कितने का कराया, ये क्या है? टाइम वेस्टिंग है ना, गैर अहम है। ओ भाई तूने जिधर जाना है तो उधर की फिक्र करना। क्या क्या ख्याल है? तो हर आदमी का एक विजन होता है, एक हदफ होता है, मैंने यहां पहुंचना है। तो हर वो चीज जो उसको हदफ तक पहुंचाने वाली होगी वो क्या कहलाएगी? अहम कहलाएगी। जो उसके हदफ से रोकने वाली होगी वो गैर अहम, या हदफ तक ना पहुंचाए, रोकने वाली भी ना हो, वो सब गैर अहम है। और अर्जेंट का मतलब ये होता है कि भाई अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, अभी नहीं हुआ तो बाद में, ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूं, अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि जो काम अभी नहीं हुआ बाद में नहीं हो सकता, लिहाजा कर लो अभी। तो भाई अगर बाद में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये देखो कि अहम भी है या नहीं है। समझ आ रही है बात? भाई जो काम अभी नहीं हुआ, जैसे गुटखे की दुकान बंद हो जाएगी, अभी नहीं मिला तो बंद होने दो। ये आपके लिए अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट, बोलो ला भाई, नहीं है। तो हम अर्जेंसी को देख रहे होते हैं कि यार अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, तो बस कर लो। भाई अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, ये ना देखो, ये देखो ये करने का काम है भी कि नहीं, इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट में ये देखो कि जो अर्जेंट है उनको पहले निपटाओ, जो अर्जेंट नहीं है उनको बाद में निपटा दो, और जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको एक तरफ रखो। तो अब इस उसूल पर फिर जो इंपॉर्टेंट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो देखो, हमारा भी एक हदफ है, एक विजन है, एक हदफ हमने बनाया है, भाई ये भी पढ़ना है, ये पढ़ाना है, ये स्टूडियो के लिए ये मसाइल रिकॉर्ड करवाने। इख्तलाफी मसाइल मैंने कहा था रिकॉर्ड करवाऊंगा, उनके मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। बहुत सारे इख्तलाफी मसाइल हैं जिनमें बड़ा उम्मत में फिरकावारियत फैलाई गई है। मैंने कहा एक एक हदीस को सामने रखकर पूरा हवाला, किताब लेके बैठो, दरवाज़ा बजा रहा है कोई, जी वो मसला ये है कि जी वो मैं आपसे बहुत ज़रूरी काम से मिलने आया हूँ। भाईजान मैं नहीं मिल सकता। नहीं, आपने तो मिलना है भाई। देखें, अब मसला ये होता है, दूसरे उलमा जितने हैं उनका तो लोगों को पता ही नहीं होता वो हैं कहाँ। मैं तो रहता हूँ भाई यहाँ पे, तो सबको पता ही है इनका घर है, ये वाला है, पता नहीं। ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला है कि वो वाला है, तो वो कन्फ्यूजन 2-3 दिन की तहकीक में दूर हो जाती है ना इनकी। तो फिर वो दरवाज़ा बजा के वो फिर पकड़ाई में आ जाते हैं हम लोग। तो अब उसूल ये है कि देखो, अपना भी ये उसूल बनाएं। देखो, मैंने अभी सईद अनवर को फ़ोन किया एक शादी में दावत के लिए, परसों की बात है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे का वलीमा है, तो मैंने सईद अनवर को फ़ोन किया। मैंने कहा वो सिफारिश कर रहे हैं मेरे ज़रिए से आप उनकी दावत में आ जाए। उन्होंने कहा मैं 9 बजे के बाद सो जाता हूँ, ज़मीन आसमान इधर से मैं नहीं जाता, इल्ला ये कि कोई करीबी रिश्तेदार हो जिसकी रिश्तेदारी टूटने का ख़तरा हो। तो मुझे गुस्सा आना चाहिए था, क्या ख्याल है? मुझे आना चाहिए, यार मैं मुफ्ती तारिक मसूद आपको बोल रहा हूँ, आप वलीमे में आओ यार, और आप बोल रहे हो मैं सो जाता हूँ। मैंने ना ऐसे वेल्डन 3-4 अंगूठे भेज दिए। मैंने कहा ये हटो बच्चों, आदमी है, जिंदाबाद, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, वरना दुनिया में किसी काम का
جو بھی جہاں اٹھا کے جا رہا ہے 3 بجے لے جا رہا ہے پراٹھے کھلانے کے لیے, 3 بجے نکل لیے, اس کے ساتھ 4 بجے لے جا رہا ہے کہ جی دوستی یاری میں تو چاروں دوستوں کو خوش کرتے رہو, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد. یہی ہوگا نا. اب جو 12 بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے, نان قورمے کے ساتھ, گھی پورا جمنے والا نسوں میں. اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا 12 بجے, اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بنا ہوا نان وہ قورمے میں, یا بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں 12 بجے کھا کے گھر آتے ہی سو جاؤ گے, تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمے میں انہوں نے شرکت کی, جی السلام علیکم. تھوڑے دنوں میں جب ایمبولینس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا, تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے. وہ یہ بھی نہیں کہے گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا آدمی ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایک اصول بنا دیا 9 بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا 9 بجے کے بعد, الا یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے, کوئی قریبی بہت ہی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے, نہیں جاتے. تو میں ناراض نہیں ہوا, میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی. ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمے کی سیٹنگ چینج کر دیں گے. بھائی 9 بجے 8 بجے کھانا ہوگا, صحیح ہے نا, کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں 9 کے بعد, یا دوپہر کو. انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا, جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے, تو پھر وہ دوپہر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لیے کہ یار سعید انور کو لازمی بلانا ہے, ہم ولیمہ کب کریں گے, دوپہر کو کریں گے. میں نے کہا یار یہ ہٹو بچوں ہو گیا استاد. لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا. میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہو کے جناب مفتی صاحب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار, تو وہی ہے. ایک دن مفتی صاحب 12 بجے شادی سے آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور جی مفتی صاحب کا بیان, مفتی صاحب تھے, مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, قورمے کی نظر ہو گئے بیچارے. تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے. دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے, لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, کسی اور کا الگ. ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے, تو اس کے لیے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا اس کے گھر پہ جا کے نکالے, بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن جس کا کام علمی بھی ہو, اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو, تحقیق بھی کرنی ہو, اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو, بچے بھی پالنے ہو, گھر بھی چلانا ہو, اور لوفری بھی کرنی ہو, جائز لوفری جو ہے نا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا, اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی جان جو ٹائم بتا دیا آؤ, نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناؤ, یہ بد اخلاق ہے, وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا, لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت نہیں کر پاتا. میں تو ایک دفعہ کئی سال پہلے بیمار ہو گیا تھا, اور اپنی حماقت سے بیمار ہوا تھا. تو کئی سالوں کے بعد نا, میرا خیال ہے 25-30 سال کے بعد مجھے کوئی بخار ہوا ہوگا. اللہ نے الحمدللہ مجھے اس سے بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا, وہ اینٹی بایوٹک نہیں کھلاتے تھے, تو ریزسٹنٹ پاور بڑھ گئی تھی نا, بخار نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں لوگوں, مجھے نہیں الحمدللہ ہوتا. تو وہ ہو گیا, تو میں بیمار پڑ گیا. میں نے لوگوں سے بتایا, کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, کیونکہ پھر جو لوگ محبت میں آتے ہیں نا عیادت کے لیے, بیٹھے رہیں گے, ابے جاؤ نہ جا کے کام کرو یار اپنا, یار بھائی جاؤ یار, کیوں دروازے بجا بجا کے خیریت پوچھ رہے ہو. جو بہت ہی قریبی, جس سے انسان بے تکلف ہوتا ہے, خوب اچھی گپ شپ ہو, ابے تبے سے بات کرتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, آئے بیٹھے گپ شپ لگائے. ہر آدمی ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, میں نے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی. بیمار تھی 2 سال سے بیڈ پہ تھی, نہیں خبر ہونے دی. انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکتے تھے کہ ہمیں افسوس ہوا, آنسو بہے ہمارے. ماں تو ماں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ. گھوڑا ایک پہاڑ گرا تھا غم کا, چپکے سے ان کو لے جا کے میں نے دفنایا. یہاں بھی منع کر دیا, اعلان نہیں کرنا بھائی, میں نہیں برداشت کر سکتا. جو تعزیت کرنے والوں کی لائنیں لگیں گی, اور وہ جو سارا دن بیٹھ کے تسلی کے جملے, وہ بھائی بڑا غم ہوا, اچھا آپ کو غم ہوا, بہت افسوس ہوا, بھائی کیا کروں, اب کیا کرنا ہے, اب بتاؤ بھائی, وہ ہوا تو وہ ہوا, تو وہ تکلف میں ٹائم ویسٹنگ. بھائی میں نے کہا بعد میں جب ٹائم گزر جائے گا لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دعا کر لو ان کے لیے, وہ ٹائم گزر چکا ہوگا. تو اب پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, یہ تو علماء ہی بتائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے صحیح کیا, کہ بھائی میں نہیں برداشت کر سکتا لوگوں کا ہجوم, اور لوگوں کی جو فون اور کالیں اور تعزیت کے پیغامات اتنی بھرمار ہوتی ہے
کہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان. اسلام میں موت اور زندگی, موت کو زیادہ اہمیت دینے کی اجازت نہیں ہے. بھائی سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے. گیا, انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص مات علی الایمان, بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں, اور پھر وہ دعائے خیر تے خیر لاغ لے تو خوشا خلب خار, پھر وہ آیا, پھر دوسرا آیا دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا, کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا, وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے, پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا, دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑو خال بس, پھر نیچے, پھر دوسرا آیا دعائے خیر ہو گئے, چلو بھائی دعائے خیر کرو یار, تم بھی دعا کر لو یار. پھر نیچے, پھر ایک بندہ آیا, ماموں آئے ملنے کے لیے, چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا, پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحق میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں, کیا کریں, اللہ کرے ہو سکتا ہے یہ 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہے بھائی, سب ایک رسم ہے. اس لیے وہاں KPK کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. میت ہو گئی, سب نہیں ہے, سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی ہے امریکہ سے, وہ پہلے پھوٹ پھوٹ کے روئے گی. وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا, آرام سے سکون سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر, جہاز میں آئی آرام سے, جناب ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے, بڑے آرام سے تمیز سے آتے آتے, جیسے ہی میت کے کسی لواحقین میں سے کسی میں, وہیں سے اسپیڈ شروع. مقابلے ہوتے ہیں, جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا. رونے کے کیا چلتے ہیں, مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے, سچا واقعہ ہے, میرے پاس فون آیا, ہمارے کوئی ریلیٹو تھیں, پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے, ہائے میں بیوہ ہو گئی. اوف, ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی فون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے ابھی کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا, کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, بڑی مصیبت دی ہوئی تھی, ٹینشن دی ہوئی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا, وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر, بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے جان چھوٹی, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی. اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, میاں مر گیا, رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک, وہاں جاؤ تسلی کے. وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی, جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں, جو ریلیٹو ہیں, جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو, 3 جملے بولو جا کے, بھائی اعظم اللہ اجرک, جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. واحسن عزاءک, اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. وغفر لمیتک, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے, 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بیچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا, ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2-2 ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ. اس وقت دفناتے نہیں ہیں اس وقت تک. پھر وہ ان کے کوئی پنڈت جی آ رہے ہیں, پنڈت کہتے ہیں, یہ پنڈت نہیں, مجھے کسی نے انڈیا سے کہا آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پنڈت کو پنڈت بنا دیا. تو پنڈت لفظ ہے. وہ آتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, اس کے اوپر گھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس پہ پیسے لے کے جاتے ہیں. وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی, میت کی قبر کا. قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ
نہیں ہے, اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا. جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا, اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ؟ وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا, انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا. وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا, وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا اس نے, چیخ رہی ہے چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا. آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.